शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो फॉर्म 47 का फ्रॉडी है। खान साहब ने अपनी सिर्फ 3.5 साल की हुकूमत में वो कर दिखाया जो बाकी करना नहीं चाहते थे। आप पीटीआई जो मुतालिबात लेके आ रही है, हुकूमत उन्हें मान लेगी? अल्लाह करे मुज़ाकरात कामयाब हो, लेकिन ये ठीक लोग नहीं है। जो इन लोगों ने डी चौक में जुल्म किया, लोगों के सर फाड़ दिए, लोगों पे स्नाइपर शूटिंग की, तो उन्होंने दोबारा हमारा अंग्रेजों का जो माजी था वो जिंदा कर दिया। और डी चौक उम्र तक याद रहेगा लोगों को। हम माफिया लेंगे, सजाएं होंगी तो ये बात ठीक होगी। ना चाहते हुए भी इन्होंने इमरान खान को पाकिस्तान का हीरो बना दिया। अभी ये नालायक दिफा का मिनिस्टर इधर कुरम में आग लगी हुई है और लंदन चला गया अवाम के पैसों पे शादी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। पेशावर में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर रहनुमा मरकज़ी रहनुमा हैं MNA शंदाना गुलजार साहिबा मौजूद हैं। इलेक्टेड हैं इसी हलके से, पेशावर जो बटरबेर का इलाका है यहीं से हैं। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कहाँ खड़ी है, जो इस्लामाबाद मार्च से पहले और इसके बाद और मुज़ाकरात हो रहे हैं, पार्टी की क्या मौक़िफ़ और हो क्या रहा है पार्टी के अंदर, और इसके हवाले से बात की। मैडम बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो आपको हमने डिस्टर्ब किया, इसके माफ़ी चाहते हैं। मैम काफ़ी एक एहतजाज के बड़ा एहतजाज था, इस्लामाबाद माँ जो कुछ हुआ सब कुछ हुआ, अब मुज़ाकरात की तरफ दोबारा आ रहे हैं। एहतजाज से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी थी, अब एहतजाज के बाद इस वक्त कहाँ खड़ी है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान में जो मरकज़ की भी है, सूबों की भी है, जो हर ज़बान को, हर दीन को, हर फ़िरके, हर तबके को इकट्ठा करता है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो पड़ा चिनार और जो कुरम में खूनरेज़ी हो रही है, इसी वजह से हो रही है कि खान साहब ने अपनी सिर्फ 3.5 साल की हुकूमत में एज़ प्राइम मिनिस्टर वो कर दिखाया जो बाकी करना नहीं चाहते थे। अमन और इत्तेफाक। पाकिस्तान को पिछले 77 साल से तोड़ा मरोड़ा गया है इन्हीं चीज़ों पे। अहले तशी, अहले सुन्ना, देवबंदी, बरेलवी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, चित्राली, जो भी ये ड्रामे होते थे अब वो चलेंगे नहीं। दूसरी इंटरेस्टिंग बात है कि ये वाहिद पार्टी है जिसमें वर्कर खान साहब की आंखों को देखता है, खान साहब के इशारे को देखता है। वो जो कहते हैं वो करते हैं। MNA हो MNA ना हो, MPA हो MPA ना हो, वर्कर निकलता है। तीसरी बात, जो इन लोगों ने डी चौक में इस्लामाबाद में मैसेकर किया है, एक खून किया है, एक जनरल डायर वाला, जलियांवाला बाग वाला जुल्म किया, लोगों के सर फाड़ दिए, लोगों पे स्नाइपर शूटिंग की। बाबड़ा था KP में, आपको याद है, पेशावर में, उस तरह अंग्रेज़ों ने की थी। तो उन्होंने दोबारा हमारा अंग्रेज़ों का जो माजी था वो ज़िंदा कर दिया। हमें एक याद दहानी दिलाई कि ग़ुलामी में रहना कितनी बड़ी अजियत है। शायद हमारी मूवमेंट हकीकी आज़ादी की इतनी कामयाबी ना होती अगर इन लोगों ने 25 मई, आप कहते 25 मई 2022, फिर 9 मई 2023, फिर ये 26 नवंबर 2024, इन्होंने इतना खून बहाया बेगुनाह पाकिस्तानियों का कि इन्होंने, मुझे इसका उर्दू लफ्ज़ नहीं आता, अंग्रेज़ी में बोलते अनविटिंगली एंड अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी इन्होंने इमरान खान को पाकिस्तान का हीरो बना दिया, PTI के वर्कर को पुरअज़म बना दिया। ये लोग जो भी चाल खेलते हैं उल्टी इनके मुँह पे लग जाती है। मुझे तो लग रहा है कि PTI का वर्कर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त, इस पर भी बाद में बात करेंगे, बट रिचर्ड ग्रेनेल है जो उसके लगाए हुए हैं इनकमिंग प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एडवाइज़र ऑन स्पेशल अफेयर्स एंड डिफरेंट उमूर पे, स्पेशल ऑनवॉय। अब वो जो जियो न्यूज़ ने उनको एक छेड़ा, एक फजूल सी बात पे, एक गैर अखलाकी बात पे, या तो वो बंदा मुसलमान होता और पाकिस्तानी होता तो तब तो समझ आती कि हमारे कवानीन उस पर लागू हैं। लेकिन अगर हमारे कवानीन उस पर लागू नहीं है तो आपको ये मिस्टर दिफा का मिनिस्टर, क्या नाम है इसका, ख्वाजा से कहते हैं कि जब अमेरिका के वेंटिलेटर पे हैं तो क्या आप वेंटिलेटर से उतर गए हैं क्या? जो आपने इस किस्म की बात की अमेरिका के, इमरान खान अमेरिका से रिलेशनशिप ख़राब करता है, रिश्ता ख़राब करता है, तो आप कौन से वहाँ 4 चांद लगा रहे हैं? सिर्फ मुनाफिकों की हुकूमत है फॉर्म 47 वाली। और डी चौक उम्र तक याद रहेगा लोगों को। इमरान खान इसको नहीं डाई डाउन करने देंगे। हम खान के वर्कर हैं, हम भी इस मसले को नहीं ख़त्म होने देंगे, हम इस पर बात करेंगे, हम माफिया लेंगे, सजाएं होंगी तो ये बात ठीक होगी। मैम डी चौक पार्टी की हिकमत अमली थी, उसमें कामयाबी हुई कि नहीं? डी चौक एहतजाज के लिए जाना था, आप समझती हैं कि ये एक कामयाब मार्च हुआ, कामयाबी मिली है तो पार्टी को? PTI का कोई मार्च, कोई एहतजाज, कोई भी ऐसा सियासी हमने सरगर्मी नहीं की जिसमें हमारा नंबर ना बढ़ा हुआ हो, इमरान खान की इज़्ज़त ना बढ़ी हो, पाकिस्तानी वर्कर और आवाम का जज्बा ना बढ़ा हो। लेकिन जो उन्होंने इसमें जुल्म किया है, जो इन्होंने कसाई बन के लोगों के गले काटे हैं, जिस तरह लोगों को उन्होंने बर्बाद किया है,
تو اس طرح کا سانحہ تو میں آرمی پبلک اسکول کی بات دیکھ رہی ہوں، وہ بھی ایک سمجھ نہیں آتی کہ کیسا ایک سانحہ ہو گیا ہمارے بچوں کے ساتھ، یہ بھی ہو گیا. سو نہیں، یہ سانحہ کوئی بھولنے نہیں والا. میم اب پارٹی اس صورتحال سے تقریباً نکل آئی ہے، اب مذاکرات کے راہ پہ چل پڑی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں، چونکہ پارٹی کی مرکزی رہنما بھی آپ ہیں، تمام سیاسیوں پہ آپ کی گہری نظر ہے، کیا مذاکرات کچھ سمجھتی ہیں یا پارٹی سمجھتی ہے کہ اس میں کامیابی کے چانسز ہیں، یا پی ٹی آئی جو مطالبات لے کے آ رہی ہے حکومت انہیں مان لے گی، یا پی ٹی آئی کچھ کمپرومائز کرے گی کچھ مطالبات؟ دیکھیے، میں آپ کو اپنی ذاتی رائے دے سکتی ہوں، کیونکہ میں نہ کور کمیٹی کا حصہ ہوں، نہ پولیٹیکل کمیٹی کا، اور نہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے. میں ایک پارلیمنٹری ممبر ہوں. میرا حلقہ ہے، جو لوگ مجھے کہتے ہیں، جو سنتے ہیں، یا جو میں خود آبزرو کرتی ہوں، ان چوروں کے ساتھ ہمیں بہت لمبا عرصہ ہو گیا. 47 سال تو انہوں نے پاکستان لوٹ لیا. پچھلے 8 سال سے میں بھی ان سب کو دیکھ رہی ہوں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنی زبان رکھ سکیں، یا چوری سے باز آ سکیں، یا جھوٹ سے باز آ سکیں، یا قتل عام سے، یا یہ ٹارگیٹڈ شوٹ آؤٹ سے. یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں. اللہ کرے مذاکرات کامیاب ہو، لیکن میرا ذاتی طور پہ ان لوگوں پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، پی ڈی ایم والوں پہ. میم پہلے مرحلے میں جو مطالبات سامنے آئے ہیں، جو ورکرز ہیں ان کی رہائی ہے، خان صاحب کے اپنے رہائی اس میں شامل نہیں ہے. کیا مذاکرات کے 2-3 مرحلے وار ہوں گے اس کے بعد سے، یا یہ آخری مرحلہ ہوگا خان صاحب کی رہائی کا مذاکرات کا؟ اسد کیسر صاحب اور حامد رضا صاحب نے تو بات ہی پہلے یہ سٹارٹ کی کہ ہمیں خان صاحب بھی ان بے گناہوں کے ساتھ ہمیں ان کی بھی آزادی چاہیے. لیکن خان صاحب نے کبھی بھی اپنے لیے ایسی کوئی ریکویسٹ نہیں کی. ورنہ ڈیل تو ان کو 1000 آفر ہوتے ہیں، دن میں 3 دفعہ آفر ہوتے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں 40 سے زیادہ ان کو ڈیل کی آفر ہوتی ہے. لیکن خان صاحب نے ڈیل کرنی نہیں. مذاکرات ہمارے بہت پلین اینڈ سمپل ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر میں جو میسیکرز ہوئے، جو لوگوں کے سر کاٹے گئے، جو لوگوں کو مارا گیا نہتوں کو، پاکستانیوں کو، اس کا ہمیں حساب چاہیے، کس نے کیا اور کیسے کیا. چلو شہباز شریف صاحب جو آپ خود بھی پارلیمنٹ میں ہے، اب ایک وزیر اعظم ہے، وہ کبھی بھی شاید یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ وہ ایک فارم 45 یا کسی کے مینڈیٹ پہ آئے ہوئے وزیر اعظم ہیں. وہ پی ٹی آئی کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ ہمیں جو چوری شدہ ان کے مطابق جو مینڈیٹ ہے اس کو واپس کیا جائے یا نئے الیکشن ہو جائے. تو شہباز شریف صاحب کیا مانیں گے آپ لوگوں کے یہ مطالبہ؟ دیکھیے، شہباز شریف پرائم منسٹر نہیں ہے، وہ فارم 47 کا فراڈی ہے. اس نے قرآن پہ جھوٹی قسم کھائی ہے، آئین پہ جھوٹی قسم کھائی اور پی ایم بنا. ایسے لوگوں کا کیا ایمان ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ دغا کر سکتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ سچا ہوگا. اس کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یا نئے الیکشن ہوگا یا فارم 45 کھلیں گے. میں نے سنا ہے کہ فارم 45 اس لیے کچھ خاص لوگ نہیں جو اپنے آپ کو طاقتور بولتے ہیں، فرعون ٹائپ لوگ، وہ اس لیے وہ ڈبے نہیں کھولنا چاہ رہے کہ ان کی اس میں بےزتی ہونی ہے. اے سی، اسسٹنٹ کمشنر، ڈیپیوٹی کمشنر یا آر اوز جو تھے، ان کی بےزتی ہونی ہے کہ ڈبے کس طرح بھرے گئے. اس کی ویڈیوز بھی ہیں، ثبوت بھی ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ بس یہ ان کو معاف کر کے کسی طریقے سے نیا الیکشن ہو تاکہ وہ بات سب بھول جائیں. میم مذاکرات پارلیمنٹ کے ذریعے ہو رہے ہیں، ایاز صادق صاحب کر رہے ہیں، کیا مقدر حلقے یا آپ نے بھی کہا طاقتور حلقے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ عام کہتے ہیں، اس کی آشرواد کے بغیر کیا پاسبل ہے یہ مذاکرات، یا ان کی آشرواد حاصل ہے اس کمیٹی میں اس کو اسٹیبلشمنٹ اس لیے نہیں کہہ سکتی کہ اسٹیبلشمنٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ملک کو بچاتے ہیں. ان لوگوں نے، یہ تمام مل کے، یہ مولوی، یہ میڈیا والے، یہ بیوروکریٹس، یہ پولیٹیشنز، یہ جرنیل، اور یہ کیا نام ہے اس کا، بزنس والے جو بڑے بڑے ہیں، چور جو ٹیکس کبھی دیتے نہیں پاکستان میں، بڑے بڑے خاندان، ان لوگوں نے ہم سے بنگلہ دیش چھین لیا تھا، بیڑا غرق کر دیا تھا. آپ کا کیا خیال ہے وہ لوگ پاکستان میں 1% ہے، اربوں خربوں کے مالک ہیں، جزیرے ہیں ان کے، گھر تو دور کی بات ہے. وہ پاگل ہیں کہ پاکستان پہ جو ان کا اسٹرینگل ہولڈ ہے پچھلے 45-47 سالوں سے وہ چھوڑیں گے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. اسٹیبلشمنٹ وہ ہوتی ہے جس طرح باقی ممالک میں ہوتی ہے کہ ملک کو سالم رکھتی ہے، ملک کو جوڑ کے رکھتی ہے، ملک میں اتفاق رکھتی ہے، ملک میں کامیابی رکھتی ہے. بائیڈن مجھے زہر لگتا ہے، بٹ اپنے ملک کے لیے وہ ٹھیک تھا. اچھا نہیں تھا، ٹھیک تھا. اسی طرح کیئر سٹارمر ہو گیا، رشی سنک ہو گیا، ان کا بھی ٹھیک ٹھاک ہاتھ ہے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں، یا ابھی جو گڑبڑ ہوئی. لیکن وطن کے لیے وہ لوگ اچھے ہیں. میرا یہ گلہ ہے کہ ہمارے والے ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں. میم ایک مذاکرات کے اوپر بات کرنے گئے، ایک تو جب آپ لوگ مارچ کر رہے تھے اسلام آباد، بیرسٹر سیف صاحب ہیلی کاپٹر میں خصوصی طور پر جیل بھی گئے، واپس 2 دفعہ اس نے بشرا بی بی سے ملاقات کرنے کی کوشش کی ہے، موٹر وے پہ لینڈنگ کی. تو اس ٹائم بات کر کے سنجانی میں بیٹھ جاتے تو کیا شاید اچھا نہیں ہوتا، یا اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بعد حکومت کے اوپر زیادہ پریشر ہے تو مذاکرات کے لیے راستے ہموار ہو گئے؟ آئی ایم ناٹ شیور جی، بیکاز اس رات میری تو اتوار کی رات یعنی 23 نومبر کی رات کو فون بند ہو گیا تھا، ہیک کیا ہوگا کسی نے، جو بھی یہ لوگ کرتے ہیں. اور فون کھولا تھا میرا تقریباً 10 دن بعد جب میں ہاسپٹل میں تھی.
اس دوران مجھے کچھ نہیں پتہ چلا کہ کس نے کیا کیا. خان صاحب کو جو بھی آرڈر سر آنکھوں پہ. اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ سنجانی کب بولا گیا, یہ نہیں پتہ ڈی چوک کب بولا گیا, کیسے بولا گیا, لیکن ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس آتی ہیں. میں صرف خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا انتظار کرتی ہوں. جب جیل سے یا جرنلسٹ سے ملتے ہیں, اپنی بہنوں سے ملتے ہیں, تو ان کی اسٹیٹمنٹ ہم قبول کر لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہی ہوگی. سو اس لیے آئی تھنک وہ کہتے ہیں نا بلڈنگ کاسلز ان دی ایئر, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. ان لوگوں نے یہ کرنا تھا. ان لوگوں کا کیا بتاؤں, بس سوچ ہی پٹھی ہے. ان کو پاکستانی انسان ہی نظر آتا. ابھی نندن اور گلبشن سے بڑے امپریس تھے, چائے پلایا, سوٹ پہنایا, کہاں کہاں گھمایا, لے کے گئے ان کو عزت سے, اور اپنے ملک کے ساتھ یہ. تو آئی تھنک ان سم سینس ان لوگوں نے خود کو ایکسپوز کر دیا کہ پاکستانی خون ان کے لیے بہت سستا ہے. ڈی چوک واقعی کے بعد کیا مقدر حلقوں کے لیے, مقدر حلقوں میں تحریک انصاف کی کچھ نرمی آئی ہے؟ کچھ حد جس تک کو وہ مقتدر حلقے کہہ رہے ہیں وہ 4-5 طاقتور لوگ ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہوتے, کبھی بھی نہیں ہوتے اس سے زیادہ. اور اگر ان کو تحریک انصاف یا دیکھیں یہ تحریک انصاف کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا, عمران خان کے پاکستان کا مسئلہ ہے. ڈی چوک میں پاکستانی مرے ہیں, پڑا چینار میں اور کرم میں جو 13 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں وہ بھی پاکستانی تھے. جو بلوچستان میں شہید ہوتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں, جو سندھ میں ہوتے ہیں وہ بھی پاکستانی, جو جی بی اے جے کے میں تھے وہ بھی. تو یہ بات کہنا کہ جی مقتدرہ حلقہ پی ٹی آئی, یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. دکھایا پریزنٹ ایسے کیا جاتا ہے کہ جی پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ ہے. بالکل بھی نہیں. ہمارا پورے پاکستان کا ان لوگوں سے مسئلہ ہے جو ہمارے ٹیکس کے پیسے چراتے ہیں, ہمارے ٹیکس کے پیسے کھاتے ہیں, ہمارے بچوں کو غریب چھوڑتے ہیں. ابھی یہ نالائق دفاع کا منسٹر ادھر کرم میں آگ لگی ہوئی ہے اور لنڈن چلا گیا عوام کے پیسوں پہ شادی کے لیے کہ نواز شریف کی نواسے یا پوتے جس کی بھی شادی ہے. اللہ آپ کا بیڑا غرق کرے. ادھر آپ کے ملک میں مسلمان مرے جا رہے ہیں ہر روز, چاہے وہ اہل تشیع ہیں چاہے وہ اہل سنہ ہیں. جس قسم کا ایک بیرونی دشمن نے زہر گھول دیا ہے کرم میں, ورنہ پورے پاکستان میں اہل تشیع ہیں, پورے پاکستان میں اہل سنہ ہے, ساری دنیا میں ہے. یہ صرف کرم اور پڑا چینار میں ہے, لیکن باہر سے کوئی آیا جو شیطانی کی ہے نا, دونوں کو مروا رہے ہیں, دونوں کو شہید کر رہے ہیں. سو میں تو استغفر اللہ, زندگی میں نے کبھی کسی کو اتنی بد دعائیں نہیں دی جو میں ان پی ڈی ایم والوں کو دیتی ہوں کہ جن نسلوں کے لیے آپ یہ چوریاں کرتے ہیں اللہ وہ نسلیں آپ کے ساتھ ختم کرے, اس وطن کو اللہ ایک نئی زندگی دے. بس پاکستان اب تھک گیا ہے. میم آپ نے چوری کی بات کی ہے اور جو ٹیکس چوری, جو پیسے لے کے جاتے ہیں اس کے الزام, عمران خان صاحب نے بھی سول نافرمانی کا وہ اعلان کیا ہے. کیا اس سے کے پی میں آپ کی اپنی حکومت ہوگی, کیا اپنی حکومت خطرے میں نہیں پڑے گی یا مطلب نقصان نہیں ہوگا؟ کے پی کو تو نہ کوئی بجلی دے رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے, نہ کوئی گیس دے رہا ہے. بل تو ہم پھر بھی دے رہے ہیں, تو اچھا بل نہ دے. میرے گاؤں میں تو پچھلے 77 سال سے نہ گیس ہے نہ بجلی, یہ سب سولرز ہیں. گیس بھی نہیں دیتے ہمیں. جو کرک سے اور کوہاٹ سے گیس اور تیل آتا ہے وہ سیدھا چلا جاتا ہے ملتان. اس کے باوجود کہ ان لوگوں نے 18ویں ترمیم اسی لیے کرائی تھی کہ صوبے کے اپنے وسائل صوبے میں لگیں گے. کیا بلوچستان کو سوئی گیس فراہم ہوتی ہے؟ پورے سندھ کو ملتی ہے, پورے فیصل آباد کو, سیالکوٹ کو, بلوچستان کو تو نہیں ہوتی. تو یہ دیکھیں یہ ڈھکوسلے ہیں ان کے. ان کو بیسکلی جو ڈر ہے نا وہ تربیلے کا ہے کہ تربیلا سے ان کی بجلی بند ہو جانی ہے جو ہائیڈل ہے, اور جو اوورسیز ریمیٹنسز ہیں جو اب تک خان کی وجہ سے آ رہی ہیں. ان لوگوں نے بہت پہلے, ان لوگوں کو بھول جاتا ہے, 1.5 سال پہلے اوورسیز پاکستانیز نے ہمیں کانٹیکٹ کیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ریمیٹنسز بند کریں. میں کہا جی میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتی, جو خان صاحب کا حکم ہوگا. وہ خود کب سے یہ چاہ رہے ہیں, اب تک خان صاحب نے نہیں کہا کچھ. جس دن خان اشارہ کریں گے سب کچھ بند ہو جائے گا. تو کیا بجلی, گیس اور کے پی سے جتنے بھی وسائل یا دوسرے صوبوں کے وہ سارے کے پی گورنمنٹ بند کرے گی؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ کے پی ایسا کرے گی. میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ لوگوں کو ڈر تربیلے سے لگتا ہے. ان کی جان مفت چیزوں میں لگی ہوئی ہے نا. ہمارے پچھلے 40 سال سے کے پی کی مقروض ہے حکومت پاکستان. اے جی این قاضی فارمولا کے تحت, ایک آئینی ترمیم کے تحت ہمارے پیسے لوگ نہیں دیتے. نیٹ ہائیڈل پروفٹس کیا کریں ان کا؟ انہوں نے صحت کارڈ بھی روک دیا, مرجڈ ایریز کا ایکسپاٹا فاٹا, حالانکہ وہ بھی آئینی ترمیم ہے. دیکھیں ہمارا کام, ہمارا پالا اس وقت فرعونوں سے, ابلیسوں سے, نمرودوں سے پڑا ہے. یہ پاکستان کے اچھے نہیں ہیں, یہ جاتی عمرہ والے لوگ ہیں. انہوں نے گھر کا نام بھی جاتی عمرہ رکھا ہے, وہ دوسرے والے نے پتہ نہیں کون سا باغ رکھا ہے, سرے محل. آپ جاؤ سرے, آپ چلے جاؤ جاتی عمرہ جو انڈیا میں ہے. چھوڑ دو اس ملک کو, معاف کر دو اپنی عوام کو. بہت آپ لوگوں نے کھا لیا, اور کتنا کھاؤ گے؟ قبر میں تو پیسے لے کے نہیں جا سکتے. کون لے کے گیا آج تک قبر میں پیسے؟ میم پھر ہوگا کیا؟ پاکستان تحریک انصاف کے جو عام ورکر ہیں وہ کیا سوچتے ہیں؟ وہ مذاکرات کے اوپر ان کو یقین ہے یا اپنے لوگوں پہ یقین ہے کہ نہیں ہے, یا روڈوں پہ آ کے مزاحمتی سیاست کے اوپر یقین ہے؟ یہ تو جب خان صاحب کا میسج آئے گا ہم دیکھیں گے. فی الحال تو مذاکرات ہو رہے ہیں, پہلی کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. خان صاحب مذاکرات کہیں, مفاہمت کے, مزاحمت کہیں, خان کا ورکر کرتا ہے. خان کے سچے ایم این اے, سچے ایم پی اے, سینیٹرز سارے نکلتے, کبھی پیچھے نہیں ہٹتے.
ورکر تو پہلے نکل آتا ہے ایم این اے سینیٹر اور ایم پی اے سے پہلے. جیل میں ہمارے کتنے لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں, بیچارہ عمر چیمہ کتنی لوگوں کے ساتھ 5,500 کوئی کہتا ہے, کوئی 15,500 اس دفعہ ڈی چوک سے اریسٹ کیے ہیں, اور ظالم کے بچوں نے ان کے ناخن نکالے ہیں. پھر میں کہتی ہوں ابھی نندر کلبھشن کے ناخن نہیں نکالے, اور پاکستانیوں کے نکال رہے ہیں, مزدوروں کے نکال رہے ہیں, اتنا ظلم کر رہے ہیں. سنا ہے کہ ایک باپ اور بچی, پہلے میں نے سنا تھا کہ وہ 9 مئی میں ہوا ہے, اب کہہ رہے ہیں ابھی ہوا ہے, کہ عجیب سا کام کیا کہ باپ بیٹی کو لے گئے اٹھا کے اور ان پہ ذہنی اتنا تشدد کیا, باپ کو بیٹی کے سامنے برہنہ کیا, بیٹی کو باپ کے سامنے برہنہ کیا. اتنا یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں, یہ کفر پہ نکل گئے ہیں. تو میری ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے, اور میں کہتی ہوں کہ بس پاکستان آزاد ہو ان گندے لوگوں سے. نہ عمران خان نے 100 سال سے زیادہ زندہ رہنا ہے, نہ میں نے, نہ ہماری پارٹی نے, نہ ہمارے لوگوں نے. پاکستان نے تو رہنا ہے نا. تو یہ لوگ تو پاکستان کو ذبح کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کو, عمران خان کو تو نہیں کر رہے. میم آخری سوال میرا یہ, خان صاحب سے ڈیل کی کیا باتیں ہو رہی ہیں, کیا کون سے ڈیل آفر ہوئے ہیں ابھی تک آپ کے نالج میں ہو؟ کیا خان صاحب کو کہتے ہیں باہر جائے یا کسی کے کے پی میں اس کو شفٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو مارچ ہوا ہے ریسنٹلی اس ٹائم بھی کوئی شاید آفر ہوئی تھی کہ آپ کو کے پی ہم یا گورنر ہاؤس یا ادھر شفٹ کریں, ایسی جو باتیں اب کیا ہے آپ کے نالج میں؟ سوشل میڈیا سے جو سنا ہے, پہلے 3 باتیں تھیں, اب 6-7 ہو گئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو سب جیل میں ڈالیں, یا بنی گالہ میں, یا زمان پاک میں, یا پشاور میں, کیونکہ وہاں پہ خدا نخواستہ یہ لوگ کھلا اٹیک خان صاحب پہ کر سکتے ہیں. پنجاب کے کیونکہ جیل میں ہیں خان صاحب, فیڈرل گورنمنٹ کی تحویل میں ہیں, تو اللہ نہ کرے اگر کچھ ہوا تو ساری بلیم ان پہ آئے گی. دوسری بات, ان کا جو والد حقیقی تھا بائیڈن, وہ اس وقت لیم ڈاک پریزیڈنٹ ہے, وہ جا رہا ہے. اب ڈونلڈ لو والی باتیں بھی کھلیں گی, ووٹ آف نو کانفیڈنس والی بھی کھلیں گی, ہر ایک چیز کھلے گی. یہ لوگ خود بھاگ جائیں گے پاکستان سے, عمران خان کا ڈر ان کو نہیں ہے. تیسری بات, پاکستان اکنامکلی اس وقت بیلی اپ ہے, برباد ہے. سو دیرفور یہ جو ساری آفرز خان کو کرتے نہیں, اس کے شیڈو میں کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ لنڈن چلے جائیں, کیوں جائے وہ؟ آپ 1 سال چپ چاپ کر کے بیٹھے رہے, ہم نے بلاول سے وعدہ کیا وہ پی ایم بنے گا, پھر 1 سال مریم پی ایم بنے گی. یہ مٹھائی ہے جو آپ بانٹ رہے ہیں ملک. اللہ کا خوف کریں. لوگوں کے ساتھ آپ کر کیا رہے ہیں؟ لوگ خودکشی کر رہے ہیں, کھانا نہیں ہے, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, اسکول اسپتال آپ نے ویسے ہم سے چھین لیا, اب زندگی بھی چھیننا چاہ رہے ہیں. پھر اس طرح کی آفرز کے آپ کو 10 سال ہم حکومت دے دیں گے, لیکن آپ پیچھے ہٹ جائیں. کس چیز سے؟ ارشد شریف سے, ضلع شاہ سے, ہمارا بیبی امار جو ہمارا تھا میاں آباد فاروق کا بیٹا, یہ 26 نومبر سے, 9 مئی سے. تو خان صاحب یہ باتیں مانے گا؟ 1000 سال میں نہیں مانے گا. اس لیے ڈیل نہیں ہوتی ہے. اگر یہ ڈیل اصلی باتوں پہ کرتے کہ جی ہم غلط اپنی باتیں مانتے ہیں, ہم نے کیے قتل, ہم مس گائیڈڈ تھے, ہم نے چوری کی الیکشن, ہم غلط تھے, ہم نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا, ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کروایا, اگر اپنی غلطی مانتے تو معافی تلافی بھی ہو سکتی تھی. یہ تو معتبر ہے, یہ تو غلطی پہ غلطی کرتے پھر اپنے آپ کو ریوارڈ دیتے ہیں کہ جی ہم کتنے بڑے بدماش ہیں. تو کیا کسی سب جیل میں ڈالیں گے تو خان صاحب کی جان کو خطرہ ہوگا؟ میں آپ سمجھتی یہ میری ذاتی رائے ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب وہ پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ کی تحویل میں ہیں تو یہ لوگ ان کے, اللہ تعالیٰ کے بعد یہ لوگ ان کی زندگی کے ذمہ دار ہیں. کچھ خدا نخواستہ ان لوگوں نے گڑبڑ کی خان صاحب کے ساتھ, ان کے پلے پڑے گا. اور پھر عوام یہ نہیں دیکھے گی کہ پاکستان ہے یا پاکستان نہیں ہے, یا عمران خان ہے یا عمران خان نہیں ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ خود چاہتے ہیں کہ پاکستان کو تیلی لگے, جو آج سے 40 سال پرانا پلان تھا دنیا کا کہ پاکستان کو 5 حصوں میں توڑے. یہ بات سب پہ پھر روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی, پاکستان کو توڑنا چاہ رہے. میں نے کچھ ہفتے پہلے یہ بات کہی تھی, سچ ہو گئی ہے. افغانستان نے آج ہم پہ ایلیگیشن کی پاکستان ان چوروں پہ فارم 47 کی حکومت پہ کہ انہوں نے افغانستان میں اٹیک کیا اور 15 سویلینس کو مارا ہے. جہاں تک میرا نالج ہے چوروں نے ابھی تک جواب نہیں دیا, کیونکہ دفاع کا منسٹر تو شادی پہ کیا نا, شادی اس کے بغیر ہو نہیں سکتی, بہت ضروری کام تھا. اب آپ مجھے بتائیں, بائیڈن مر رہا تھا ان ہز ٹینیور کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان اور افغانستان اور پاکستان ایران کی لڑائی چھڑ جائے. خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ بول دیا. یہ 20 جنوری تک جتنے ہیں بے وقوف, نالائق اور ان پڑھ اور ابلیس لوگ, یہ تب تک بھی کوشش کریں گے. اب اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ افغانستان میں بامبنگ کس نے کی ہے, بٹ نام ہمارا لیا جا رہا ہے. اب دعا یہی ہے کہ یا اللہ کوئی خیر کا طریقہ ہو. آپ کو یاد ہے پچھلے سال بھی ایسے ہوا تھا, اسی سال ارلیئر آن دس ایئر جب بلوچستان اور ایران کا مسئلہ بنا تھا, پھر مل ملا کے شکر ہے 2-3 دن میں مسئلہ ٹھنڈا کر دیا گیا تھا. باجوہ کے ٹائم پہ ہماری گورنمنٹ تھی, نہیں ہماری گورنمنٹ چلی گئی تھی, یہ پی ڈی ایم پارٹ 1 آئی تھی, اور انڈیا سے ایک میزائل گرا تھا پاکستان میں. اور آپ کو پتہ ہے باجوہ نے صرف اتنا بولا تھا, اوپس ہائے میزائل آ گیا, ماشاء اللہ, میں کہ یہ ہمارا سپہ سالار ہے, کہ ہائے میزائل آ گیا. سو مجھے بہت فکر ہے اپنے وطن کی. عمران خان ایک بادشاہ آدمی ہے, اس کو اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے. اس کے ہمیں زندگی چاہیے, کیونکہ اس نے پاکستان کے ساتھ جو 3.5 سال میں کیا, اگر اس کو 6 سال ملتے, 7 سال ملتے, ہم بہت جلدی بہت آگے چلے جاتے.
لیکن اب دعا یہ ہے کہ یا اللہ وطن کے لیے خیر کر, عمران خان کے لیے خیر کر, اس پوری اقوام کے لیے خیر کر. 6 صوبے ہیں, 4 ہیں, 10 ہیں, جتنے بھی ہیں, پاکستان بہت تھک گیا بس. کیا ٹرمپ کے آتے ہی صورتحال مختلف ہوگی؟ خان صاحب جیل سے نکل آئیں گے؟ پریشر آئے گا؟ آئی ایم ناٹ شیور. خان صاحب کے جتنے کیسز ہیں وہ نقلی ہیں, سب کے سب. خان صاحب ہر کیس جیت جاتے ہیں ہائی کورٹ میں. جب وہ ہائی کورٹ میں جیت جاتے ہیں تو ماشاءاللہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ججوں کے گھروں میں کیمرے لگا دیے, میاں بیوی کی بیڈ رومز میں, ان کی بہنوئیوں کو اٹھایا, ان کو برہنہ کیا, الیکٹرک شاکس دیے, گھروں میں پٹاخے یا بم یا جو بھی پھینکا. یعنی جج جو عمران خان کو دیتا ہے کوئی نہ کوئی بریت, تو یہ لوگ ان کو بھی ہراس کر رہے ہیں. تو اگر پاکستان میں ایک ہائی کورٹ کا جج محفوظ نہیں ہے تو میری اور آپ کی کیا حفاظت کون کرے؟ کوئی کرے گا. ٹھیک ہے اللہ ہے, لیکن اللہ کے بعد ان ابلیسوں نے جو بڑی بڑی سیٹیں پکڑی ہوئی ہیں, پھر اپنا نوکری بھی کرو نا. سو لیٹس سی. تھینک یو میم.